हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो गाइस आज हम बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक और इस टाइम वो महीना भी चल रहा है जी, जो मुहर्रम का महीना जिसको किसको को बोलते हैं योम आशूरा का महीना। तो इस टाइम ये चीज़ सारी सी ट्रेंड करी क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि करबला का जो वाक़या है वो एक्चुअली में है क्या चीज़, और हम लोग कुछ और ही समझते हैं उस चीज़ को। अक्सर यहाँ पर हमारे माशरे में स्टोरीज काफ़ी सारी फेमस हैं, तो वो स्टोरी से हटके हम एग्जैक्टली जो दीन की सही बात है कि क्या हुआ था वाक़या करबला में, एग्जैक्टली क्या वजूहत थी, क्या सिचुएशन थी, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियर साहब बताएंगे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार बयान करते हैं। और मुझे वो जो बयान है हमेशा काउंटर में रहते हैं, काउंटर सेंसिटिव है बयान थोड़ा, लेकिन ये इसको थोड़ा सा लीड वगैरह लगा के थोड़ा सा, लेकिन शाम को माहौल में देखें ताकि इसको स्केप ना करें। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल दीन का मामला है, तो आप सुनने भी साथ में अपने बड़ों को भी सुनाएं और इसको शेयर भी करते रहिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। वाकया करबला इससे रिलेटेड नहीं है कि जी उनके ऊपर पानी बंद हो गया, उनके ऊपर जुल्म हुआ, कितने बंदे शहीद हुए, ये सेकेंडरी चीज है। असल चीज है करबला हुई क्यों। सही बात है। क्यों नबी इस्लाम की मेहनत को 50 साल के अंदर इस लेवल तक पहुंचा दिया गया कि हजारों सहाबा जिंदा हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी औलाद ज़बह कर दी जाती है। हम तो ये कह नहीं रहे कि कैसे ज़बह किया उन्होंने, आरी चलाई थी या तलवार चलाई थी, ये तो वाकया करबला तो सबको पता है, इनकी शहादत भी सबको पता है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और इनकी वालिदा जो है वो जन्नती औरतों की सरदार है। और अल मुस्तदिल हाकिम में हदीस है हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और उनके वालिद उनसे भी बेहतर है। तो ये तो डेफिनेट हदीसें, ये तारीख तो नहीं है, नबी इस्लाम के फरमीन है। सही बात तो इनकी मौजूदगी में इनके साथ ये कुछ किया जाए तो हम निटी ग्रिटीज में नहीं पढ़ते, हम उस थीम के ऊपर कि ये कौन सी चीज थी जिसने खिलाफत राशिदा को मलूकियत में बदल दिया, पॉइंट की बात हम उस थीम के ऊपर बात करते हैं। हम कहते हैं छोड़ दे, बंदे हिंदे छोड़े यार, ऐड बड़े आते हैं यार, किसकी वजह से हुआ वो तो हदीस की किताबों में मौजूद है। हम कब कह रहे हैं खुफिया कैमरे लगा गए जी किसने गोली पहला तीर किसने चलाया, ये वो हम तो बता रहे किसके दौरे हुकूमत में हुआ और उनका अपना किरदार क्या था, उसको किस तरीके से ला के तख्त पे बिठाया गया, वो सारी की सारी चीजें तो सामने हैं। वो तारीख की किताबें नहीं है, हदीस की किताबें हैं। अगर आप कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम से हमने सिर्फ रफुल यदैन की हदीसें लेनी है या ईमानियात की हदीसें लेनी है और बाकी जो बुखारी और मुस्लिम में आले उमैया की बदमाशियों को नंगा किया गया है वो हमने नहीं लेनी है, तो सर फिर आप अपने आप को क्लियर कट, फिर हम आपसे वाक़या करबला नहीं डिस्कस करेंगे, हुज्जियत हदीस पे बात करेंगे। आपको अपने आप को मुनकरीन हदीस कहना पड़ेगा। ये आप स्क्रूटनी कैसे करेंगे? इससे बड़ी बात सही बात। मुझे ये बताएं कि अजमत सहाबा बड़ी चीज है या अजमत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो बरेलवी यही तो रोना रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुरान में थोड़ी आयत है। आप फिर मुड़ मुड़ के पढ़ते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसमें तो नबी इस्लाम की तनकीस हो रही है। हम उनको क्या कहते हैं कि तनकीस मकसद नहीं, नाउज़ुबिल्लाह ना हो रही है, आप अफदलुल बशर है लेकिन आपकी स्पीशीज बशर है, ये हम अपना अकीदा समझते हैं, वो उसको तनकीस शुमार करते हैं। तो फिर उस वक्त आप भी बरेलवियों की बात मान के तो ये आयात पढ़ना छोड़ दिया करें। आप कहते हैं नहीं आयात है क्यों ना बयान करें, तो हम भी कहते हैं अहादीस है क्यों ना बयान करें कि सही बुखारी में हदीस है 2812 अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। सही बात। अब इसके नरगे में जो जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं, आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को कहूं कि आपने क्यों ऐसी बात कर दी कि मौला अली के मुखालफिन को आपने दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात कह दिया, तो ले आप टक्कर, जाए सीधा दोज़ख में। और थोड़ी जुर्रत करें, आप ये कहा करें कि ऐ अल्लाह, अपने लिए कहा करें कि अल्लाह ताला आपका हशर यजीद और यजीद के आबा अजदाद के साथ करे और उसकी औलाद के साथ। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हशर जो है वो मौला हसन हुसैन, मौला अली अलैहिमुस्सलाम अजमईन और अहले बैत के साथ करे, आमीन। और आप में तो इतनी जरूरत नहीं, आप ये बात भी कर सकते हैं। जो उनकी साइड में बैठे हैं तो ठीक है, ऐसे लोगों के साथ ही हो, क्योंकि इनको पता है इंसान यही चाहेगा कि ऐसे लोगों के साथ ही हो। हदीस को बयान करने को ये समझते हैं कि जी इससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो अपने आप को मुनकरीन हदीस डिक्लेयर करें।
پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا, پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں, سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی, مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں, یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ حدیث اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں کیوں ہوا ایسا, کس نے بٹھایا اس کو. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا پیچھے سے خراب تھا, اس کو بات نہیں کرتے ہمارے یہاں پہ, کوئی بات اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے نہیں بات نہیں کرتے, نہیں کرتے. ٹاپک چینج کر دیں تو پھر لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں حق چھپا کے, اور قیامت الدین کے منہ پہ لگام ڈالیے. اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض کا ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ, تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے, آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتایا تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا, آپ رازدار رسول تھے, وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے, اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں, وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ میں گزر جائے. اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے, بتایا. تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا, میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں, اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ. سٹی مال ایپ پر دھماکےدار نیو یوزر آفرز. 89 میں فارچون, 29 روپے میں چینی. علامتیں جو دی ہیں احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں, اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار ابن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں. کافی الگ بات ہے, بہت زیادہ یار. ایڈ بہت پریشان کرتے ہیں یار, بتانے کے لیے اریٹیٹ کرتے ہیں. ایسا ہماری ویڈیوز میں آئے ایڈ تو اچھا لگتا ہے, نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے دوسری کی ویڈیو اچھی لگتی ہے یار. آلموسٹ 30 سال کے بعد ہماری ویڈیو میں کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں, بیان کرنے والی. علامات النبوہ کی حدیث ہے. آپ کہتے ہیں چھپائیں, اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے, کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں. تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے. یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے کیونکہ وہ تو ہوگی, دکھے گی نا, جسٹیفائی کرتی ہے. صحیح بات ہے, اللہ کے پیغمبر تھے, آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی, بتا دی کہ یہ ہوگا. اگر ان کے ساتھ, ہاں صحیح. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار ابن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا, پریشان نہیں ہونا, یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے, اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے, یعنی وہاں کی جو عوام تھی اس قتال کے لیے, مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں, اوپر والی سیڑھی پہ عمار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا, حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار ابن یاسر کی, 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے, 3-4 گنا ان کی عمر تھی. لیکن اہل بیت کا احترام کیا, خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں
کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ, دنیا اور آخرت میں, یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, غلطی اپنی جگہ ہے, پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے, اللہ دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, علی کی نہیں اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, ان کا اولو الامر مولا علی ہیں, ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے, یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو, پچھلا رہن دو, بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو, کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث کٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, کاٹ چھانٹ کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت کے لیے کہا, اللہ کی آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے, آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث پیچھے ڈالو 6488 آدھی بیان کرتے ہیں باتیں تھوڑی ٹف سارے مولوی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب. تو پھر یار تھوڑا سا یہاں پر نا گرمی سی ہو رہی ہے نا, اس وجہ سے تھوڑا سا یار اگر ہو رہا تم میں سے ہے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی 600 گرام خیرات کی, آدھا کلو, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. بس اتنا ہی. حالانکہ یہ مسلم کی اسٹارٹ ایسے ہوتی ہے کہ عبدالرحمن بن عوف کو خالد ابن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران, یہ اللہ کی. حالانکہ دونوں مسلمان تھے, دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا, فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد ابن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ہاں اس سے پہلے کا نہیں بولتے, ان کو پتا تھا کہ عبدالرحمن بن عوف نے اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا. یہ شاید خالد بن ولید کے ٹائم کا وہ تھا, انہوں نے خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد پوری نہیں بتا دے آدھی اتنے بتا دو کرے اتنی بتائی. تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو, یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اب بتائیں گے کہ کیوں. چاکلیٹ کہاں ہے؟ ختم ہو گیا شاید. اب دیکھو پورا کانسیپٹ نہیں بتایا گیا, میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ بھی کہہ سکتے تھے نا, اگر چاہتے تو وہ یہ بول سکتے تھے میرے کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں. مؤلفۃ القلوب آل امیہ, ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں بات تھا. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر. تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ایگزیکٹلی ان کے دماغ کا ٹرک کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا, ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے, حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گیا نا, جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. چپ جائے. جب ام سلمہ نے کہا تھا, شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر, کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, ہم کب کہیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت, سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت, تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ, کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بڑی بات ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بابے, پرانے بزرگ جھوٹے ہو. نبی کو کون صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث, لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں, مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت کے الفاظ موجود ہیں. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے.
تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ ان کا یہ اسٹائل بہت فیمس ہے اسی شیخین کے اوپر بکواس تبرہ کرنے کی بجائے نا آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ بولا ہے ان لوگوں نے. یہ سب مجرمین آل امیہ نہیں اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں ان کے حضرت علی کا ٹائٹل تھا یہ. بیسٹ سے پہلے چل انہوں نے گالی دی تورات کے اندر نہیں ان کو ابو تراب. وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت یہ کے لیے بنو چنا امیہ تو گالی ان کو دیتے تھے. خیر چھوڑ دیں ایک تلخ ٹاپک ہے. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ٹھیک ہو. ہاں یہ جو بات کر رہے ہو پوائنٹ سچ بات بتائیں, حق بات جو ہے. ہاں مطلب ادھر ادھر کی بات نہ بتائیں. ہاں وہ اسٹوری بتا رہے ایموشنل کرتے ہیں, رول آتے ہیں, یہ نہیں بتا رہے کہ کیوں ہوا, کس نے کیا. بہت پہلے سے چل رہا تھا ایک مسئلہ. ہاں چڑھنے لگی ان کو. صحیح بات ہے, تلخ ٹاپک ہے, وہ صحیح بات کی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ہو گائز یار یہ بات جو ہے سچ میں یار بہت ہی زیادہ لگے گی لوگوں کو. ہم بھی اگر بول رہے ہیں تو ہو سکتا ہے سننے والوں کو میں بھی شاید کچھ لوگوں کو شاید یہ بات ٹف لگے, لیکن حق بات تو پہنچانا ہمارا فرض ہے. جو سچ بات ٹف بھی ہے. پھر تھوڑا سا جیسے کہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ جو حدیثیں ہیں اور حدیثوں کے حساب سے وہ پوری مکمل حدیثیں نہیں دی گئی, چھوٹا سا تھوڑا شارٹ فارم ٹائپ کی دی ان لوگوں نے, مطلب بیان نہیں کرتے. بات یہ نہیں کرتے. جبکہ جو اہل سنت کی بڑی بڑی جو بکس ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سب سے اول درجے پہ آتی ہیں, ان حدیثوں کو بھی پورا بیان نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ شیعوں کو بلیم کریں گے, شیعہ ان کو بلیم کرتے ہیں. لیکن ایگزیکٹلی جو حق بات ہے وہ تو بولو کم سے کم کہ یزید نے کیا کیا. وہ تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں لیکچروں میں کہ وہ اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ تو دیکھو, اس کا ریزن نہیں جانتے کہ بٹھایا کس نے اور اس کی اس دور میں کیا ہوتا تھا, حضرت علی کے خلاف کون لوگ کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول نے کیا پریڈکشن کی. جیسے کہ وہ کرے وجوہات ہیں, کہاں چھپاؤ گے ان باتوں کو, کہاں تک چھپاؤ گے. اور وہ والی انہوں نے کتنی اچھی ٹاپک مطلب کتنی اچھی بات کی تھی کہ مطلب کہ پہاڑ کے برابر بھی سونا. ہاں اور دیکھو اس کا کانسیپٹ بتایا پھر کہ ایگزیکٹلی کہاں بات ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں صرف ایک خالد بن ولید کا نام لیا اور وہ پہاڑ کا واقعہ سنا دیا, لیکن وہ پہاڑ کا واقعہ تھوڑا سا ایک الگ ہے. خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا ایک قبیلے کو سمجھانے کے لیے, لیکن اس قبیلے کو قتل کر دیا تھا خالد بن ولید نے. تو جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے شاید اپنے چچا وچا کا بدلہ ہاں. تو عبد الرحمن بن عوف اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں جو گالی گلوچ ہوئی, تب اللہ کے رسول نے اس موقع پہ یہ بات کہی تھی کہ آپ اگر سونے کے پہاڑ بھی دو گے تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ وہ بعد والے ہیں. اور پھر خالد حدیبیہ سے پہلے کا اور بعد کا انہوں نے مقصد سمجھایا. پھر خالد بن ولید نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کتنا بھی کر لوں میں ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اسلام کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ تمہارا رتبہ کیا ہے, تم کتنے بڑے کمانڈر ہو یا پھر تم کتنے پیسے والے ہو, وہ میٹر نہیں کرتا. تم نے پہلے قبول کیا ہے وہ پہلا مسلمان ہے ایز کمپیئر ٹو. اور انہوں نے ان کی جو سیکریفائز ہیں یار وہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں. اس دور کے جب صلح حدیبیہ سے پہلے کے مسئلے ہیں, جب ان پہ ظلم ہو رہا تھا, وہ زیادہ ویلیوبل ہے. تو گائز یہ ٹاپک ایسا کتنا بھی بات کرتے ہیں ختم ہونے کا ہے نہیں بھائی. گرمی اتنی ہو رہی ہے یار سچ میں یار قسم سے, اور ہمیں ٹاپک بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. ہم یہاں اس لیے بات نہیں کر رہے تھے کہ ہم وہ فضیلت لے کے چلیں کہ پانی بند کر دیا جیسا کہ وہ بول رہے تھے. ہم چاہ رہے تھے, ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم عوام کو صحیح بات بتائیں کہ ہاں پیچھے کی کیا وجوہات, کیا یہ پانی بند اور یہ سب لوگوں کو پتا ہے, رینڈملی سب لوگوں کو پتا ہے کربلا کا واقعہ کیا ہوا تھا, حسن حسین کو کس طریقے سے قتل کیا گیا تھا, کیا چیز تھی, وہ سب چیز پتا ہے. لیکن یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں تو اصلی کہانی کیا ہے اس کے اندر ڈیٹیلز میں وہ ساری چیزیں دی گئی. تو اس کو پلیز دھیان سے سنیے گا دوبارہ سے, اس کا ساؤنڈ کو ایئر بڈ لا کے سنیے گا اور اپنے بڑوں کے ساتھ شیئر کریے گا, اور یہ بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے, کیونکہ حق بات چھپانا گناہ میں سے ہے اور حق بات کو بتانا ثواب میں سے. تو ملتے ہیں اس ویڈیوز میں. یہی تھا, ویڈیو پسند آئی اس کو کرو لائک اور چینل کو سبسکرائب. ملتے ہیں اس کی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے. اور ایک آخری سوال تھوڑا سا, اگلی ویڈیوز ہم لے کے آنے والے جو لوگ تعزیے وغیرہ بناتے ہیں جو جائز ہے یا حرام ہے, کیا چیز ہے, ہم اس ٹاپک پہ ویڈیوز لے کر آنے والے. بہت شاندار ویڈیوز ہونے والی ہے, لانگ ویڈیو,
بہت ہی زیادہ شاندار, ایک بار ضرور دیکھیں. اور جو محرم بناتے ہیں, جو تاجی بناتے ہیں, ان لوگوں کے پاس یہ ویڈیو شیئر کریں, ٹیگ کریں اور ان لوگوں کو دکھائیں کہ کیا چیز. خدا